बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रिया। आज फरजंदी जरदारी पार्लियामेंट आए थे और मैं पार्लियामेंट में मौजूद नहीं था। उनकी तकरीर के दौरान पार्लियामेंट में पहुंचा तो आज मुल्क की तारीख में पहली दफा शायद जो मैंने पार्लियामेंट को जितना फॉलो किया है, और आप सहाफ़ी हज़रात मुझसे बेहतर जानते होंगे कि पहली दफा तकरीर करते हुए अपनी ही तकरीर के दौरान उसके इख्तिताम पर कोरम पॉइंट आउट करके सब ने राह फरार इख्तियार किया। हमेशा से आपको पता है कि बड़ी भड़के मारी जाती है उनकी तरफ से, बड़े चैलेंजेस भी देते हैं, लेकिन जो सहाफ़ी हजरात पार्लियामेंट को कवर करते हैं उन्हें पता है कि न किसी दलील का जवाब उनके पास होता है, न दलाइल सुनने की हिम्मत होती है, और यही फर्क होता है पर्ची से सियासत का आगाज करने वाले और पॉलिटिकल वर्कर में। आज भी और हमेशा जब आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में वो बात करते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, वो पार्लियामेंट से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन आज तो कमाल कर दिया, इतनी बेसब्री, इतना डर, इतना खौफ कि बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें इल्म होता है कि अब तो जवाब देने के लिए कोई मौजूद है तो खुद को पार्टी का चेयरमैन कहने वाले, जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरी रवैये हैं? यही वजह है कि आप हमेशा देखते हैं कि कोई सहाफियों के साथ उनकी मुलाकात हो तो वो कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। इनके अब्बू भी कहते हैं कि नैब की क्या मजाल के वो मुझसे सवाल पूछे। ये जो वडेरापन, ये जो एक वडेरों की सोच है, इनके अंदर एक खुद को लैंडलॉर्ड और पता नहीं कि क्या बादशाह सलामत समझे हुए हैं, ये जमहूरियत को नहीं समझ सकते। क्योंकि जो वसीयत की नाम पे पर्ची की बुनियाद पे सियासत में आए, उनमें न बात सुनने की हिम्मत होती है और न जवाब जब उनको दिया जाता है उनकी उसकी हिम्मत होती है। तो पहले तो आज मैं बड़े चैलेंजेस दे रहे थे और मैंने उनको 12 कहा था, क्योंकि वो ट्विटर खेलते हैं हमेशा, कोई ग्रास रूट लेवल का तो उनको इल्म ही नहीं है पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, पाकिस्तानी अवाम के क्या मसाइल है, सिंध के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर तो कभी बात नहीं करते क्योंकि इल्म ही नहीं होता। लेकिन सिर्फ ट्विटर पे चैलेंजेस और ये चीजें देते हैं। और हमने हमेशा कहा कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर बहस करनी है तो फिर भागना मत, और पार्लियामेंट से तो हमेशा की तरह आज फिर भागने को तरजीह दी। फिर उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि कोई भी मीडिया चैनल आप खुद फैसला कर ले। अगर आपने बहस करनी है, आपने सही अंदाज में डिबेट करनी है, तो आप किसी मीडिया चैनल का नाम ले लें, हम वहां पे हाजिर हो जाएंगे। किस एंकर के सामने आपने मुकालमा करना है, मुनाजरा करना है, हम उधर हाजिर हो जाएंगे। अवाम के सामने किसी जलसे में किसी मकाम पे करना है, उधर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन एक दफा कौम सुने तो सही, दलाइल से बात करे तो सही कि आपकी 3 नस्लों से जहां पे हुकूमत है वहां पे क्या है और हमने कुछ अरसे में क्या किया, ताकि अवाम का फायदा हो। लेकिन आज जिस अंदाज से पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार किया गया, मैं समझता हूं कि अपना मजाक बना के रख दिया। पूरी कौम अब समझ चुकी है, और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कौम का मुतालबा भी है कि स्पीकर साहब जब ये बात करे तो कम से कम इनके ऊपर लाजिम कर दे कि इनकी तकरीर के बाद कम से कम एक तकरीर की हद तक ये पार्लियामेंट में जरूर बैठे। फिर उसके साथ साथ एक और चीज भी मैं यहां पे बताना चलूं कि आज पार्लिमानी रिवायात से हटकर खौफ इतना था। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तारीख देख लीजिए कि जो कोरम पॉइंट आउट करता है उसको हाउस में गिनती तक बैठना होता है। जिसने पार्लियामेंट कवर किया उनको पता है। लेकिन खौफ इतना था कि तकरीर के इख्तिताम पे स्पीकर साहब मैं कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूं, और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और उसके बाद भागे। तो एक तो और जो सवाल उन्होंने उठाए थे मैं उनका जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में
حاضر ہوا ہوں۔ پہلی چیز انہوں نے کی کلبھوشن کے حوالے سے بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کل جن کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ قائم ہے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ اگر کلبھوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا، یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا تھا، تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے، اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی آپ کو پڑی ہے۔ کیا قوم کو پتا نہیں ہے؟ این آر او کی آپ بات کر رہے تھے کہ میرے پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے کس نے بھیجا؟ کیا قوم یہ بھول چکی ہے؟ آپ ہی کی حکومت تھی، آپ نے بھیج دیا۔ ملک میرا، شہری ہمارے، سڑکیں ہماری، اور اس کے اندر کوئی اور آ کے پاکستانی شہریوں کو مار دے اور آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر دیں۔ ہمیں یاد ہے، ہم یونیورسٹی میں تھے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، پاکستانی شہری جو اس کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے، ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا، جو گرفتاریاں ہوئی، وہ قوم بھولی نہیں ہے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ کے والد صاحب امریکہ چلے گئے تو وہاں پہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ حسین حقانی، جو کہ آج بھی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں جو ملاقاتیں ہوئی، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگ تھے، وہاں پہ کیا کہا گیا؟ ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے، امریکہ نے حیرت کا اظہار کیا، کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر بات ہوئی، شہریوں کی شہادت کے اوپر بات ہوئی، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں فکر نہ کرے، ڈرون حملے کرتے جائیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ مطلب یہ کہ ہماری جو ضم شدہ اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، وہاں پہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کرے، آپ ڈرون حملے کرتے رہے۔ وکی لیکس، کسی کو یاد نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ جب یہ امریکن سفیر سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہ آپ یہاں پہ ڈرون حملے کرتے جائے، پاکستانی شہری اس میں شہید ہو، پاکستانی شہریوں کے گھر بار تباہ ہو، ہم پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ آج یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ کیا ان کی پوری تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہیں، آج اگر کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا، آج اگر 54 سال بعد 1 سال کے اندر یو این سیکیورٹی کونسل میں 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہونے لگی، آج اگر پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کے طور پہ جانے لگا، آج اگر یو این کا سیکرٹری جنرل بھی پاکستان آ کے پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں، پاکستان اس سے جانے لگا، اگر آج اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اسلام کا اور پاکستان کا پیغام گونجنے لگا، آج اگر وہی انٹرنیشنل فورمز جہاں پہ یہی خواجہ آصف جا کے ایشین سوسائٹی سے امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان بڑا دینی ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا بیانیہ ہی بدل دیتے ہیں امریکہ اور پاکستان میں۔ اگر آج پاکستان کے اندر اور باہر ایک بیانیہ رکھ رہا ہے، اصل اسلام کا اور پاکستان کا پیغام اور بیانیہ سامنے رکھ رہا ہے، آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے آخر میں آؤں گا کہ افسوس کس چیز کا ہے، وجہ کیا بنی ان باتوں کی۔ آج اگر جو انٹرنیشنل فورمز اسلام اور پاکستان کے خلاف اور سازشیں جہاں سے ہوتی تھی، آج اگر وہاں پہ مدینے کی ریاست کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی ہے، پاکستان کو ٹورزم سے جانا جاتا ہے، پاکستان کو دنیا کے امن میں خدمات کے طور پہ جانا جاتا ہے، اگر یہ بحث ہو رہی ہے تو میرے خیال سے تو
اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو پڑی ہے اپنی کرپشن کی. میں اب ان باتوں کے اوپر آتا ہوں. پاکستانی قوم، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے، جن کو شرم آتی تھی، جن کو شرم محسوس ہوتی تھی، وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے. اور جس نے عالم اسلام کا، پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو امن سے جانا جاتا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو ٹورزم سے پہچانا جاتا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو جس طرح پرچی تماکے دھمکیاں دے کے ڈومور کا مطالبہ آپ سے ہوتا تھا، آج پاکستان سے امن میں اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے. تو یہ ہے آج کا پاکستان. اب میں آتا ہوں کہ وجہ کیا بنی. کل آپ نے موصوف کی گفتگو سنی ہوگی. پوری پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد تھا کہ نیب بند کر لے، احتساب بند کر لے، پورا پاکستان ٹھیک ہے. آج بات کی انہوں نے جے آئی ٹیز کے اوپر، چینی چور کی بات کی. مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، کیونکہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے والد صاحب کا نام آیا ہوا ہے. سبسڈی سندھ حکومت نے جو دی ہے، مراد علی شاہ جب فائنانس منسٹر تھا، اور اس فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے زرداری کے سہولت کار کا کردار ادا کیا. مطلب یہی ہے کرپشن کی سہولت کار کا. اور زرداری کی شوگر ملوں کو سبسڈی ملی. تو سبسڈی تو ان کو ملی ہے سندھ کے اندر. چینی چور کس کو کہا؟ پھر اس کے بعد جو ابھی انکوائری ہوئی اور جے آئی ٹی رپورٹس ہوئی، ان کے دور میں 140 روپے تک چینی پہنچ گئی تھی. کسی نے انکوائری کی؟ نہیں کی. یہاں پہ تو 80-85 روپے پہ عمران خان نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی. انکوائری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی، رپورٹ نہیں آئے گی. رپورٹ بھی آ گئی. رپورٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، فورنزک کا مذاق ہے، فورنزک نہیں ہوگا. فورنزک ہو گیا، اس کی رپورٹ بھی آ گئی. پھر کہا کہ کسی کو سزائیں نہیں ملے گی، اس کے اوپر بھی آغاز ہو گیا. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی شوگر ملوں کو. عمران خان کا تو کوئی شوگر مل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے انکوائریز کی، اور اس میں ذکر ہے یا آپ کی شوگر ملوں کا یا کسی اور کے شوگر ملوں کا. ہم نے تو سب کے شوگر ملوں کا احتساب کرنا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہو، چاہے حکومتی جماعت میں، اپوزیشن میں ہو. تو پہلے تو اس کا جواب دے دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے، آج میں سوچ رہا تھا کہ کراچی جو بارشوں میں ڈوب چکا ہے، کراچی جو میرا آپ کا ہمارے قائد کا شہر ہے، کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد پورا کراچی شہر ڈوب جاتا ہے پانی میں. اور لوگوں کی اموات اگر ہو جائے، اس کے اوپر ان سے سوال ہو جائے، تو ایک ہی جواب ہے ان کے پاس: جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ ان کا جواب ہے. جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. آج آپ اسلام آباد کے اندر بات کر رہے ہیں اپنے والد صاحب اور آپ کے اوپر جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں. کیا صدقے کے بکرے جو فیک اکاؤنٹ سے کس کے لیے کیے گئے؟ سب کچھ آپ کے لیے. کیا برتھ ڈے پارٹیوں کا بل کس کے لیے فیک اکاؤنٹ سے جمع ہوتا تھا؟ آپ کے لیے. کیا ایان علی اور آپ کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں جاتے تھے؟ وہ بھی فیک اکاؤنٹس. کیا جو آپ کے تمام سندھ کی ترقی کا پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا؟ تو آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے. آج آپ نکلے ہوئے ہو، اتحاد بنا رہے ہیں، سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں، صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں. کل آپ لوگوں نے گفتگو سنی کہ بس نیب بند کر دے، احتساب ختم کر دے. مطلب یہ کہ آپ سب کچھ ختم کر دے تاکہ ہم اور زیادہ لوٹ سکے. آج کراچی اگر بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوب چکا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کرتے. کراچی جو کچرا کنڈی بن چکا ہے اس کی ذمہ دار ہو آپ اس کے لیے کچھ کرتے. کراچی میں پانی میں تو ڈوب جاتا ہے بارش کی وجہ سے، لیکن صاف پینے کا پانی کسی کو نہیں ملتا. آپ اس کے اوپر بات کرتے. کراچی پاکستان کے شہر میں لوگوں کے لیے اس وقت جو مصیبت ہے اس کے اوپر بات کرتے. لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہے کرپشن کی دفاع کے لیے، پریس کانفرنس کرنی ہے کرپشن کی دفاع کے لیے. میں شور اتنا مچاؤں کہ کوئی اگر اس وقت کیسز چل رہے اور کوئی ادارہ ان کو بلا رہا ہے، ان سے سوال کر رہا ہے، میں ان سے بچ سکوں. اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح
آپ شور مچا کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ ان لوگوں جہاں پہ آپ ذمہ دار ہو اس کا جواب دے آپ کو ہونا ہوتا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا. ہم سے سوال ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ تیار ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے، کیونکہ جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں، پارلیمنٹ بھی سوال پوچھتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی جواب دے، میڈیا کے سامنے بھی جواب دے، قوم کے سامنے بھی جواب دے، آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں. ہم جواب کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال ہوتے ہیں آپ اس کی بھی جواب دیں، اور جب سوال پوچھے تو جواب دینے کی کم از کم ہمت پیدا کرے. آپ رائے فرار اختیار کر کے آپ چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو شور مچا لیا صرف وہ بکے گا اور باقی کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد میں ایک اور ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ ایک اور چیز، ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آٹا مہنگا ہوا اس کا کیوں نوٹس دیا، چینی مہنگی ہوئی اس کا کیوں نوٹس دیا، آئی پی پیس کے اوپر جو انکوائری ہوئی وہ کیوں کی. آئی پی پیس کے اوپر اگر انکوائری ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ مہنگے بل آپ کے گھروں میں آ رہے تھے، کسی نے تو مہنگے کانٹریکٹس کے اوپر بات کرنی تھی. مہنگے کانٹریکٹس کا آپ آڈٹ کریں گے، غلطیوں کا تعین کریں گے، جزا سزا دیں گے تو آپ کی بجلی کی بل کم آئیں گے. چینی میں کسی کو سبسڈی مل رہی تھی، چینی مہنگی ہو رہی تھی، اس کا آڈٹ کریں گے، فورنسک کریں گے، انکوائری ہوگی، جزا سزا ہوگی، قیمتیں نیچے آئے گی. اب آٹے کا آپ نے پرسوں دیکھا کہ سندھ سے بڑا شور آیا، کسی نے یہ پوچھا کہ جو گوداموں سے گندم کی بجائے جو چیزیں برآمد ہو رہی ہے کیا کون سے صوبے سے ہو رہی ہے، کیا سندھ کے اندر نہیں ہوئی؟ نیب کے حوالے سے جو ریفرنس تیار ہوئی اور جو انکوائریز ہوئی اور انہوں نے ان سے جو ریکوریز ہوئی وہ گندم کس صوبے کی بات ہو رہی تھی؟ کیا سندھ کی بات نہیں ہو رہی تھی؟ ایک صوبے میں اگر گندم چوری ہوتی ہے تو باقی پاکستان بھی کیونکہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر آٹا جو ہے اس کے اوپر عمران خان نے کیوں نوٹس دیا؟ دکھ اس چیز کا ہے کہ آپ کے گوداموں سے آٹا غائب تھا، دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ اربوں روپے کے گندم غائب تھے، وہ قوم کے سامنے آ گئی. تو یہ چیزیں تو ہوگی. پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ جو غلطیاں کوتاہیاں تھی اس کے اوپر نہ صرف انکوائریاں ہوگی، جزا سزا کا نظام ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور درست سمجھا جائے گا. اگر آپ اس سے خوش ہو یا ناراض ہو. آخر میں 2-3 سوال کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال لوں گا کہ تحریک انصاف سے اور موجودہ حکومت سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے ہم ہر وقت اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کراچی کے اوپر جو میں نے سوال اٹھائے، کیا کراچی ہم سب کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا پیارا شہر نہیں ہے؟ کیا وہ جو کروڑوں کی آبادی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیا اس کے اوپر اگر سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان کو جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ گندم غائب ہے اس کا سوال پوچھا جاتا ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوتی ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ ڈاکٹر کے لیے بھی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوتا تو کیا اس کے اوپر سوال نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر وہاں پہ آپ 5.5 کروڑ کے صحت کی بجٹ کا سوال پوچھے تو کیا اس کا جواب نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال سے ان تمام چیزوں کا جواب آنا چاہیے. اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے پہلے دعوت دی تھی ٹویٹر میں کہلے آپ کا خوف کی ایک وجہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سوال آپ سے پوچھی گئے ہیں اس کا کوئی جواب نہ ہو اور تمام احتساب ختم ہو تاکہ آپ اور بہتر طریقے سے لوٹ سکے. کیونکہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو تو آپ کا نعرہ ہے کہ آپ مزید کھا سکو. یہ نہیں چلے گا. پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوگی تو آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو یہ راہ فرار اختیار نہ کرے. قوم کے سامنے، میڈیا کے دوستوں کے سامنے میں پھر دعوت دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے تو آپ بھاگ جاتے ہیں، کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر عوام کے سامنے کہیں پہ بھی آپ بحث کر لیں تاکہ قوم کو آپ کے سامنے ہم آئینہ دکھا سکیں. قوم تو آپ کو جانتی ہے لیکن ایک دفعہ سامنے ہم آپ کی نظروں میں نظریں ملا کر کے آپ سے بات بھی کر سکیں. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو 3 نکات انہوں نے اٹھائے تھے اس کو میں نے ایڈریس کر لیا. کوئی اور آپ کا سوال تو اس کے اوپر آتا ہوں. جی جانتا ہوں سر. کراچی ہم سب کا شہر ہے. سر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بطور وزیر مواصلات آپ کتنی دفعہ کراچی میں ہیں؟ اور سر بیسیکلی میرا آپ کی پولیٹیکل تھی پریس کانفرنس، میں نے کہا شاید آپ پوسٹ آفس کے حوالے سے اور جیل کے حوالے سے کریں گے تو پوسٹ آفس سے سوال دیجیے گا کہ ایچ بی ایل کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے تو ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے اس کنٹریکٹ کو پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پوسٹ آفس نے اپنے ہاتھ خود کاٹ
پروفٹ شیئرنگ اور جو پینشن کے معاملات اور تمام جو چیزیں ہیں اس پر خود سوالات بھی آ گئے ہیں. آپ کا ایک وضاحت آئی تھی لیکن وہ نہ ہونے کے بعد ساتھ یہ بتائیے گا کہ پوسٹ آفس کا جو خسارہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خسارہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ایف ایس کے مطابق پوسٹ آفس ایف ایس کے مطابق کافی 10 سے 12 ارب کا خسارہ وہاں پر چل رہا ہے. تو یہ پوسٹ آفس کے حوالے سے جو ہے, اور پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ ایک ملٹری پینشن کے حوالے سے ایک کنٹروورشل انکوائری ہوئی اور اب ایک کنٹروورشل جو ہے کنٹریکٹ ہو گیا, تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ وزیر مواصلات کے طور پہ آپ کراچی کب گئے ہیں. کراچی کے ساتھ سیون شریف کی سڑک, لیاری ایکسپریس وے, ان تمام کا اگر کسی وزیر مواصلات نے پہلے دور کیا M9 کے اوپر جو ان کے سوالات تھے, اور M9 جو کراچی کا سندھ کا پہلا موٹر وے تھا, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پہ پچھلے دور میں جب آغاز ہوا اور آپ نے ایگزسٹنگ روڈ کو موٹر وے ڈکلیئر کیا تو ان کا یہ بھی خدشہ تھا کہ ہمیں اس انداز کا یا اس معیار کا موٹر وے نہیں ملا جس طرح باقی صوبوں میں ہے. تو میں خود وہاں پہ وزٹ بھی کر چکا ہوں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کا پہلا بہترین موٹر وے اس سال ہمارے دور میں حیدرآباد سکر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے, جو کہ ایکنک سے اپروول ہوئی. دوسرا آپ کا سوال تھا, یہ کوئی اداری کی رپورٹ نہیں آئی, نمبر 1, جس کے اوپر بڑی بحث ہوئی. کسی اداری کی رپورٹ نہیں ہے. ایک شہری کمپلینٹ بیچتا ہے, ایک عام شہری کمپلینٹ ان کو بیچتا ہے اور وہ کمپلینٹ پوسٹ آفس کو فارورڈ کرتا ہے. لیکن جب آپ خود ایماندار ہو, دیانتدار ہو, آپ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہو, تو آدھے گھنٹے کے اندر ان کو جواب پیرا وائز چلا جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. نہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع, نہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے. اور تیسرا جو آپ کا ریونیو کے حوالے سے سوال تھا, جب ہم نے سنبھالا تو 10.7 ارب پاکستان پوسٹ کا ریونیو تھا, اور اس سال ریسیویبل ملا کے کرونا کے 3.2 بلین کی لاس کے باوجود, جب ریلوے بند ہو گیا, EMS پلس سروس جو آپ کا بیرون ملک تھا وہ بند ہو گیا, اس کے باوجود آپ ریسیویبل ملا کے 19 بلین آپ نے ریونیو حاصل کیا. تو 10 ارب پلس سے 19 ارب تک ریونیو لے کے جانا میرے خیال سے یہ پاکستان کے اندر سکسیس سٹوری ہے. رہی بات ملٹری پینشنرز کی, وہ ایک فیک خبر چلی تھی جس کی وضاحت اسی وقت چلی گئی تھی. ان کا جو نظام ہے وہ ایک بہترین اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں, نظام رکھتے ہیں, اور اس وقت جو ملٹری پینشنرز کے اوپر سوال اٹھایا گیا وہ بالکل نامناسب تھا, اور پاکستان پوسٹ نے اسی اخبار کو اسی وقت جو ریبٹل تھا یا جواب تھا یا نوٹس تھا وہ اسی وقت جاری کر دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ گھر کی دہلیز پہ ہمارے بزرگ پینشنرز کو پینشنر ملتے گئے, پینشن ملتا گیا. اور ایک اور چیز بھی آپ ہی میں بتانا چلوں کہ ایک کمپلیننٹ کے نام پہ جس چینل نے یہ خبر چلائی تھی کہ کسی ادارے کی رپورٹ آئی ہے, اسی ادارے کو بھی ڈی جی پوسٹ نے اسی وقت ایکسپلینیشن اور پورا جواب بھیج دیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں. الحمدللہ اس وقت 12 ارب 90 کروڑ کی ہم ریکوری کر چکے ہیں. ہم احتساب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میں سب کو دعوت دیتا ہوں, کہیں پہ کوئی بھی سوال کسی بھی کا بھی ہوگا, ادارے چھوڑے, عام شہری کا یہ کمپلینٹ تھا, انہوں نے ادارے کا پیش کر دیا, انہیں تو صرف بھیجنا تھا. لیکن کسی کا کبھی بھی کوئی سوال ہو, جب آپ خود اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور سوال پوچھتے اور ٹرانسپیرنسی کرتے اور ڈیپ ریسائز کرتے ہیں, آپ سوال بھی پوچھتے اور جواب بھی لیتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ دلائی ہے. مثال کے طور کراچی کی پہلی بات تو یہ ہے, مراد سعید صاحب کراچی کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. آپ ہی کے ساتھی علی زیدی صاحب نے یہیں پہ بیٹھ کے اعلان کیا تھا کہ یہ کراچی کو میں مجھے 3 مہینے کا ٹائم دے دیں تو کراچی کو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں واپس اس پوزیشن میں لوٹا دوں. دوسری بات یہ ہے, کراچی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ جو ہے بدستور ابھی تک چل رہا ہے, اور پرائم منسٹر نے نوٹس لیا. اس کے بعد کل میں نے شبلی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ 2 دن مزید اور ہیں, اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ٹھیک. آج 4تھا دن جا رہا ہے. مطلب میرا کراچی جو میرا شہر ہے نا, رابطہ رہتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی مطلب غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نیب کی بات کر رہے ہیں نا, نیب جو ہے یہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں کہ نیب ختم کر دو, کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس
उसकी वजह यह है कि 2 साल हो गए इन लोगों को सजाएं देके इनको फारग करें, इनको मतलब जिधर आपने भेजना उनको उधर भेज दें, जो पैसा रिकवर कराना है वो पैसा रिकवर कराएं। अवाम आपको यकीन करें ये 5 साल अवाम आपको 50 साल आपको इधर से निकालेंगे। जी देखिए, एक तो कराची के हवाले से सवाल था, आप खुद अंदाजा लगाए कि एक कराची का बेटा अली जैदी अगर वो एक कचरे को साफ करने के लिए एक मुहिम शुरू करते हैं, और आपने देखा कि उस वक्त पिछले साल भी बारिश हुई थी, तो आपने देखा कि जब बंद नाले थे वहां पे कचरा भरा हुआ था, उसको उठाया गया तो क्या रिलीफ मिला कि नहीं मिला? अगर एक कराची का एक नुमाइंदा, सूबाई हुकूमत उनकी, बल्दियाती इदारे उनके अंडर, तमाम महकमे उनके अंडर, लेकिन अगर एक बंदा ये कर सकता है, तो अगर आपके पास इतने तमाम बल्दियाती इदारे हैं, आपके पास वहां पे इख्तियारात है, बजट है, पूरे सूबे की हुकूमत है, तो ये कैसे नहीं हो सकता? तो यही अली जैदी की आपने बात की, उसको अपनी स्ट्रेंथ समझ के उसी फार्मूले के ऊपर आप पूरी कराची के सफाई का अगर आप तहिया कर लें, एक शहरी की वजह से आपको पिछले साल फायदा हुआ, पिछले साल आपको ये ना सुनना पड़ा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, आज इस साल फिर वही माहौल है। तो अगर एक कर सकते हैं तो पूरी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल था के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक जो है, आपको पता है कि क्या जो वफाकी हुकूमत है उनके अंडर है, या कोई के इलेक्ट्रिक कराची का जो है, किसने मुआहिदा किया था, किस तरह किया था, किसके दौर में हुआ था? वो तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं हुआ। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा कि तमाम जो सीनियर वज़रा है उन्होंने कराची का दौरा किया, शहरों के साथ वहां पे बैठे, फार्मूले तय किए, उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे। तीसरा सवाल था आपका नेब के हवाले से। देखिए, जो आपने सवाल किया था वो तो नेब जवाब दे सकता है कि सजाएं दे दे, ये करे, जल्दी जल्दी एहतिसाब करे, रिकवरी कर ले, वो तो नेब का तर्जुमान आपको बेहतर बता सकता है। सर जी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि गैस के बिल पिछले साल ज़्यादा आगे थे 33%, तो खान साहब ने पब्लिकली ये कमिटमेंट की थी कि जो ओवर बिलिंग है अरबों रुपए की, ये सार्फिन को वापस की जाएगी, और साथ ही जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बारे में क्या प्रेशर हो जाता है? जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कैबिनेट को ब्रीफ किया गया था, और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। जो तफसील इसका जवाब है मेरे ख्याल से पेट्रोलियम मिनिस्टर आपको दे सकते हैं, लेकिन जब हुआ तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज भी हो गया था। किस हद तक हुआ वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बेहतर बता सकती है। हैदर शराजी, आखिरी सवाल GTV से। जी सर, हैदर शराजी GTV। ये गैर मुल्की फंडिंग केस भी है, इसके अलावा मालूम जगह और दीगर पेशावर मेट्रो के हवाले से केस हैं, वो आपके खिलाफ नहीं चल रहे, आप अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में तैयार होने वाली पहली ऑडिट रिपोर्ट में वफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बदअनवानियां और बेज़ाब्तियां सामने आई। अच्छा, इंकशाफात हुआ था। हाँ। तो आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, वो कारकर्दगी क्या है? अच्छा, ये पहली चीज़ है कि जिस अंदाज से इन्होंने पढ़ के सुनाया था, मैं भी अपने दोस्त की तरह आपको वो पुरानी रिपोर्ट कि 270 अरब की, मतलब ये कि 2.5 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन से जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बदउनवानियां होती थी, 98% तहरीक इंसाफ के पहले फाइनेंशियल ईयर में कमी आ गई है। खबर यह है 98% ऑडिटर जनरल की हर साल की जब रिपोर्ट आती थी, तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़ियादत में पहले साल में 98% कमी लेके आई है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कारकर्दगी नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरे बाकी जो आपने नाम लिए, देखिए मंसूबों के नाम नहीं लिए जाते। हम आपको कह रहे हैं कि JIT रिपोर्ट सामने रख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये अकाउंट था, यहां से जरदारी को पैसे आए, फिर इस तरह फेक अकाउंट्स में गए, फिर वहां से बिलावल के खर्चे उठाए गए, ये दलाइल है। नंबर 2, शहबाज शरीफ ने अपने बेटों के 2 क्लास फेलोज को एडवाइजर रखा, CM हाउस में रखा, उनकी थ्रू कमीशन और किकबैक का पैसा लिया, सरकारी गाड़ी में भर के वो मॉडल टाउन के घर जा रहा है, मॉडल टाउन में जवारियों की तरह उसकी गिनती हो रही है, वहां से ये मनी लॉन्ड्रिंग होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से फिर वापस मनी लॉन्ड्रिंग TT करके पाकिस्तान वो पैसा आ रहा है, वो पैसा जो पाकिस्तान आ रहा है उससे बेगमात के लिए घर खरीदे जा रहे हैं। ये शहजादा अकबर है, और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि शहजादा अकबर अब पार्लियामेंट भी आ सकते हैं, तो पार्लियामेंट में भी इंशाल्लाह वो बात करेंगे। थैंक यू सर।